SCO इजलास के एलामिये में रुकन ममालिक के दरमियान तजारत, अमन, सरमायाकारी समेत बहुत से उमूर पर ताउन को फ़रोग़ देने की बात की गई है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने इजलास से खिताब में कहा कि अमन का मतलब दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। सरहद पार दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी जैसी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी तो तजारत और अवामी सतह पर राबते का फ़रोग़ मुश्किल हो जाएगा। भारत इलाकाई, तिजारती और आलमी फोरम्स में दुनिया और ख़ास तौर पर मगरिब के सामने खुद को एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश करता है जो दहशत गर्दी पर सख्त स्टैंड रखता है। उसूली तौर पर ऐसा ही होना चाहिए, मगर हकीकत क्या है? कनाडा को क्यों भारतीय सफ़ीरों को मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी करना पड़ा? कनाडा में खालिस्तान तहरीक की खातिर खा हिमायत पाई जाती है। कनाडा में मुकीम हरदीप सिंह नजर खालिस्तान तहरीक के एक मकामी रहनुमा थे। उनको जून 2023 में कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सिरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। इस कत्ल के बाद सितंबर 2023 में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में कहा कि भारतीय हुकूमत के नजर के कत्ल में मुलव्विस होने से मुतालिक ठोस शवाहिद मिले हैं। इस तनाज़े के बाद गुज़िश्ता साल कनाडा ने एक भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर किया था, जिसके बाद भारत ने कैनेडियन सिफारतकार को बेदखल किया। मई में यह मामला एक बार फिर उठा जब कैनेडियन पुलिस ने बताया कि इस वाक़े की भारतीय हुकूमत के साथ ताल्लुक की भी तहकीकात की जा रही हैं। अब कनाडा का कहना है कि भारत के आला तरीन सिफारतकार हरदीप सिंह नजर के कत्ल में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, यानी इस कत्ल में उनके मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद हैं। कैनेडियन वजीर खारिजा मेलानी जोली ने भारतीय हुक्काम के बारे में कहा है कि नजर के कत्ल में उनके मुलव्विस होने से मुताल्लिक ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारतीय हुकूमत इन अफराद को सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म करे और तहकीकात में ताउन की हिदायत करे, मगर भारत की तरफ से इसका मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। दुनिया भर को शांति का दर्स देने वाली मोदी सरकार भारत ही नहीं कनाडा की सरजमीन पर भी अमन के लिए खतरा बन गई। दहशत गर्दी पर भारत का दोहरा चेहरा बेनकाब, या दुनिया को अभी मजीद झंझोड़ना पड़ेगा? ज़ैगम साहब, एक तरफ तो खड़े होकर भारत बताता है दुनिया को कि दहशत गर्दी कहाँ है, कैसे है और हम कितना अमन के लिए काम कर रहे हैं, मगर कनाडा से जो आवाज़ गुज़िश्ता एक साल से उठ रही है, और अभी तो ये भी कह लिया जाए कि डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कि अनप्रेसिडेंटेड है कि इंडियन हाई कमीशन को मुकम्मल तौर पर वहाँ से कहा गया कि वो पर्सन नॉन ग्रेटा हैं, 6 लोगों को निकालने कहा गया। क्या दुनिया रियलाइज़ कर पा रही है इस पूरी सूरत हाल को? दुनिया को रियलाइज़ करना चाहिए भारत के हमेशा से 2 चेहरे रहे हैं। वो जब पेट में धमाका करता है तो उसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम देता है। वो खुद को ह्यूमन राइट का चैंपियन गर्दानता है और दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के खिलाफ काम करता है, इंतहा पसंदी के खिलाफ बात करता है। और दुनिया की इंतहा पसंद तरीन हुकूमतों में से एक हुकूमत उसकी अपनी है, जहां अक़लियतों का नाटका उसने बंद किया हुआ है। देखिए, अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस उस गरूर और उस गैर मामूली खुद एतमादी को कहते हैं जो खुद इंसान को ले डूबता है। तो यूनानी ड्रामों में जो एक बड़ा फलाह होता है ट्रैजिक हीरो को अपने आप को गारत करने वाले का, वो होता है ह्यूब्रिस। यहाँ पर भारत ने एक ह्यूब्रिस दिखाई है। उसका जो बढ़ता हुआ सफारती वज़न है, उसी वज़न के तहत वो केले के छिलके से फिसल कर नीचे आ गिरा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि क्रिमिनल गैंग्स को इस्तेमाल करके, ऐसे गैंग्स को इस्तेमाल करके जिसका सरबराह उसकी अपनी जेल में कैद है, और वहाँ जेल में कैद से वो प्लानिंग करके वो वतन परस्ती की खातिर दुनिया भर में कत्ल कर रहा है। वो वहाँ से इंटरव्यू देता है और कहता है कि मैं एक वतन परस्त हूँ, मैं पाकिस्तान और खालिस्तान के ख़िलाफ़ हूँ। और वो गैंग्स जो हैं वो सफारतकारों के साथ मिलकर वो करते हैं जो अब सामने आ चुका है, यानी बशनोई गैंग के साथ डिप्लोमेटिक मिशंस मिलकर गैर मुल्की शहरियों को कत्ल करते हैं, उनसे भत्ताखोरी करते हैं, उनको डराते और धमकाते हैं। और ये कौन कह रहा है? कनाडा का वजीर आज़म, कि भारत ये काम कर रहा है। और भारत की पुलिस ने 6 डिप्लोमेट्स का कहा जी, यानी खाली खुली बात थी, 6 डिप्लोमेट्स का काम नाम लिया जी। और उन्होंने डिमांड की कि 6 केसेस, अपनी हुकूमत से डिमांड की कि 6 ऐसे केसेस हैं जिनके लिंक्स इनके साथ मिल रहे हैं, तो हमें इम्यूनिटी ख़त्म करवाओ इनकी।
اور نتیجہ کیا نکلا؟ 6 ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کیا گیا، جس میں بھارت کا ہائی کمشنر بھی شامل ہے، عام تام ڈپلومیٹ نہیں، سنجے کمار ورما بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور کینیڈا، اب اس کی امپلیکیشنز دیکھیے، گروپ آف 7 کا ممبر ہے، وہ نیٹو کا ممبر ہے، وہ 5 آئیز کا ممبر ہے، جو 5 مغربی ملک مل کر منصوبہ بندی کرتے ہیں اور انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جس کے نتیجے میں ایک پلان امریکہ میں ناکام بھی ہو چکا ہے، امریکہ سے بھی تعلقات ان کے خراب ہو چکے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا میرے خیال انڈا ہے، اٹس این ایگ آن انڈیاز فیس، انہیں اب اپنی پالیسی ریوائز کرنی چاہیے۔ ایگ آن انڈیاز فیس۔ افتخار صاحب، امریکہ کی طرف سے بھی بھارت کو یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ کینیڈا کہہ رہا ہے ان الزامات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور جو وہ کہہ رہا ہے اس بات کو سنا جائے۔ اگر چین، روس، ایران، کسی بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی واقعہ کینیڈا میں کیا جاتا تو کیا تب بھی امریکہ کا یہی جواب ہوتا اور اسی طریقے سے وہ رسپونڈ کرتا؟ نہیں، ڈیفرنٹ رسپانس ہوتا۔ جو اس کا رسپانس ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ بھارت اتنا کلوز ہے امریکہ کے، اسی لیے جو بات زیغم نے بتائی ہے، زیغم صاحب کو چاہیے تھا یہ جیلوں کا نام بھی بتا دیتے کہ جن جیلوں میں وہ لوگ سویلین عام لوگ قیدی موجود ہیں، گینگ ہیں، گینگ کرمنل لوگ، گجرات جیل ہے اور وہاں سے منسٹری نے کہا کہ ان کو شفٹ کرنے کو، لیکن وہ ان کی انٹیریئر منسٹری نے الاؤ نہیں کیا کہ اس شخص کو وہاں سے انویسٹیگیشن کے لیے کہیں اور شفٹ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں وہیں مطلب ہندوستان کی جیلوں میں بیٹھے ہوئے کرمنل گینگ جو ہیں کینیڈا میں اور دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں، ہاں آپریٹ کر رہے ہیں، یہ مطلب کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ بات نہ آئے کہ بھی کوئی جاسوسی کی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں یا کوئی راہ کام کر رہا ہے۔ اٹس اے ویری ڈینجرس گیم۔ اور آج جس کانفرنس میں وہ بیٹھا تھا، اس کانفرنس میں 2 چیزیں ایسی تھیں جس کی وہ نفی کر رہا تھا۔ وہ دہشت گردی بھی کر رہا تھا اور دہشت گردی کے ساتھ ان دہشت گردوں کو سپورٹ بھی کر رہا تھا۔ یہ ہے اس کا اصل چہرہ ہندوستان کا، جو دنیا کو سمجھ آ رہا ہے۔ اور کینیڈا کی حکومت کو اس بات کی شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، بڑا مضبوط قدم اٹھایا ہے۔ یہ کام پاکستان تو کر نہیں سکا 70 سال میں، حالانکہ ہمارے علاقے میں بھی ان کے ایسے گینگز نے کچھ لوگوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ پتہ ہے ہمارے سننے والوں کو، اور یہ رپورٹ بھی ہوا ہے۔ میں کینیڈا کی حکومت کو شاباش پیش کرتا ہوں کہ اس نے دنیا میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم بھی اپنے ایک اور ہمسائے کو ایکسپوز کریں کہ جس کی طرف سے لوگ آ کر ہمارے ملک میں دہشت گردی کی کاروائیاں کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور ہماری ایمبیسیز کو پتہ ہے وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں رہتے ہیں۔ ہمیں بھی کسی نہ دن ایسا قدم اٹھانا پڑے گا اور اس ملک کے جو سفارتکار ہیں ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیجنا ہوگا۔ درست ہو گیا جی۔ بریک لے واپس آئیں گے تو حماد غزنوی اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں گے۔ نیازی صاحب، اس پورے معاملے پہ دیکھا جائے تو بھارت میں گودی میڈیا ایک اپنا بیانیہ بنا رہا ہے۔ وہ کینیڈین وزیر اعظم ٹروڈو کو سکھوں کی ووٹوں کی حمایت کے لیے وہ اس کو اس طرح سے پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ نیو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہاں پہ سکھوں کی تعداد زیادہ، ان ممبرز کی حمایت کے لیے اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ کیا اس حمایت کے عوض یہ تمام معاملہ ہے، یا پھر کینیڈا اپنی زمین پر قوانین کی خلاف ورزی پر اتنا زیادہ سوال کر رہا ہے؟ میں خیال دونوں ٹھیک ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو مان لینی چاہیے نا کہ جو سکھ کمیونٹی ہے وہ بھارت کے خلاف ہے۔ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سکھوں کو انٹائز کرنے کے لیے، اپنی حمایت میں ادا کرنے کے لیے اقدامات لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھارت کا مکروہ چہرہ جو آپ کا ایک کوشچن ہے کہ وہ سامنے لایا جائے اور ان کے خلاف پینیٹیو ایکشن کوئی نہ کوئی لیا جائے۔ پہلی بات دیکھیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، شاید اس سے پہلے بھی یہی اسی طریقے سے دور جو پالیٹکس میں اس طرح گزرے ہو، یہاں پہ لوگوں کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں۔ غزہ میں دیکھ لیں کیا نہیں ہوا، لبنان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کا چہرہ روزانہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر اس کے اوپر ملینز آف لوگ نکل رہے ہیں۔ حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ ابھی بھی جب بھی سیکورٹی کونسل میں جب سے 1 سال ہوا ہے غزہ کے یہ جنگ کو چھوڑی، یا جنگ تو کہنے نہیں چاہیے، اسرائیل کی جو اٹراسٹیز ہے یا جو دہشت گردی ہے یا جو اس کا جو ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے،
اس کے اوپر جب بھی ہو تو کہتے ہیں جی حماس دہشت گرد. یعنی کہ ایران کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں کہ جو اسرائیل کو, اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلے کا جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا جو رائٹ ہے اس سے بھی محروم رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ڈیفینڈ کیا تو آپ دہشت گردوں کے اسرائیل کے مقابلے میں. دیکھو بھارت از نو ڈفرینٹ. بھارت کا تو ٹریک ریکارڈ ہے, ایک عجیب و غریب ان کی ایک ذہنیت ہے. 1948 کے اندر حیدرآباد میسیکر, مسلم میسیکر یا کارنیج جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر ایک ان کے اپنے ہی پنڈت سدیپ لال رپورٹ آئی تھی, نہرو نے بنایا تھا. 2 لاکھ وہ رپورٹ کہہ رہی ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں 1 ملین. کتنے لوگ ہوں گے حیدرآباد ریاست میں, چونکہ ریاست نہیں تھی. 2 لاکھ یہ سندیپ لال رپورٹ آج بھی انڈیا کے اندر جو ہے یہ وہ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا ہوا, لیکن چھپ چکے, جیسے ہمارے حدود رحمان کمیشن رپورٹ چھپ چکی ہے. اگر آپ کا خیال ہے کوشچن کا کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں میرے ساتھیوں نے کی ہیں, ہم سارے متفق ہیں, اس میں 4 چیز اور بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں. اگر یہ کہیں کہ کنکلوڈ کر کے یہ کہیں کہ دنیا کو جھنجھوڑا جائے گا, تو دنیا نہیں جھنجھوڑی جاتی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایتھوپیا کا کیا ظلم گرایا گیا تھا 30s میں. امریکہ کے لیے سر کتنا مشکل ہوگا. ہیل سراجی کی تقریر میں آج بھی پڑھتا ہوں. نہیں سر, اگر ایک جانب بھارت ہے ایک جانب کینیڈا ہے, امریکہ کا وزن کہاں جائے گا؟ کینیڈا کو پیچھے ہٹنا پڑے گا پھر. دیکھو بہت ساری جگہوں پہ یہ اس طریقے سے پرزنٹیشن نہیں ہوگا جیسے پاکستان ہوتا تو پورا لکھا جاتا ہے کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ کنٹری. یہ کینیڈا بھی کہتا, امریکہ بھی کہتا. یہ جو ہوتے ہیں نا جس کو کہنا چاہیے کہ پیٹ آن دا رسٹ, کہ آپ ایک پولے میں ان چیزوں کو, میں ٹروڈو جو ہے ظاہر ہے اسے اپنے قد کا نکالا ہوا ہے, لیکن جب آئے گا نا بالکل اینڈ, تو جہاں پہ ایگزیکٹلی جہاں پہ بھارت کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ انڈرمائن ہوں گے, کینیڈا جو ہے وہاں پہ وہ سٹینڈ نہیں لے گا. وہی لے گا, جیسے انہیں تو غزب کے اوپر بھی ٹروڈو جو باتوں میں تو وہی ہے, لیکن جو عمل ہے وہی کر رہے ہیں جو ویسٹ کر رہے ہیں یا امریکہ کر رہا ہے, وہی وہ کرے گا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بدقسمت دنیا سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پہ انصاف کا اور جو سچائی کا جو پیمانہ ہے وہ تبدیل ہو. وہ آپ کے سٹیٹس کے حساب سے ہے کہ آپ کا سٹیٹس دنیا کے پلیٹ فارم پہ کہاں ہے, آپ کے اپنے مفادات کہاں. ٹھیک ہو گیا. حماد غزنوی صاحب, گزشتہ سال پاکستان میں خالصتانی لیڈر پرمجیت سنگھ پنجوار کو قتل کیا گیا. امریکہ میں پتوت سنگھ پنو کو قتل کو بچا لیا گیا تھا, سازش پکڑی گئی. وہ مودی حکومت کیا اسرائیل ہی حکومت کے نقش قدم پر کام کر رہی ہے؟ یہ دیکھیے بہت سی اب تو مثالیں سامنے آ رہی ہیں, کئی شہادتیں آ رہی ہیں. یعنی ہم تو یہ ہردیپ سنگھ نجر کی بات کر رہے ہیں جو قتل ہو گیا, اور اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستانی پکڑے بھی گئے ہیں وہاں پر, 4 لوگ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جیل کے صرف لوگ ہیں, وہ ایک اور بھی کچھ شواہد سامنے آئے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق انڈین پولیس کے ایک ونگ سے ہے. بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ معاملہ تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک کلبھوشن پکڑ لیا اور ہم کہیں جی یہاں پر یہ سازش کر رہا تھا اور یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھا, اور دنیا کہتی تھی کہ بھئی ان ملکوں کا تو آپس میں جھگڑا چل رہا ہے تو یہ تو الزامات لگاتے ہی رہتے ہیں ایک دوسرے پر. وہ معاملہ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنلائز ہو گئی بات. کینیڈا نے جو بات کہی ہے اس کے بعد امریکہ کا ہم بار بار گفتگو کر رہے ہیں کہ امریکہ اپنا وزن کہاں ڈالے گا کہاں نہیں ڈالے گا. یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ ہندوستان کی حیثیت جو بن چکی ہے اب دنیا میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے محتاط ری ایکشن کا اظہار کر رہا ہے, لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ پنو یہ نیو یارک میں قتل کرنے جا رہے تھے یہاں پر, اور انہوں نے ایکسٹریڈیشن ہوئی ہے اس آدمی کی, یہ جو نکھل گپتا کو وہاں سے چیک ریپبلک سے ایکسٹریڈائٹ کیا گیا اور وہ اس وقت امریکہ کے قبضے میں ہے, وہ یہی کیس ہے. تو امریکہ تو کینیڈا کے ساتھ ایک پیج پہ کھڑا ہے اور اس پر ان کے وفود ملے بھی ہیں اور انہوں نے مشترکہ باتیں بھی کی ہیں کہ ہم بڑے کنسرن ہیں اور انڈین گورنمنٹ کو اس معاملے کو فوراً. اچھا یہ دیکھیں, یعنی امریکہ اپنا وزن کہاں ڈال رہا ہے, چاہے محتاط ہی صحیح, وہ صاف نظر آ رہا ہے. اسی طرح میں آج پڑھ رہا تھا کہ ABC جو آسٹریلیا نے, آسٹریلین براڈ کاسٹنگ جو کمپنی ہے, انہوں نے بالکل اسی طرح کی ایک پلان آف وائلنس کا ذکر کیا ہے جو اگین سکھوں کے خلاف ہے اور جس میں انڈین گورنمنٹ کے ملوث ہونے کے شواہد کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ اب بات جو ہے انٹرنیشنلائز ہو رہی ہے اور ہندوستان کو اس طرح تو ابھی لوگ نہیں کہہ رہے کہ دہشت گرد ریاست ہے, لیکن وہ دہشت گردی کے معاملات میں ملوث پایا جا رہا ہے اور یہ بات قابل فہم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ کتنی ایروگنٹ ریاست ہے جس کی اپنے ہمسایوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے ممالک کے ساتھ جھگڑے ہیں. وہ نیپال کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ کر رہے ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا مزاج ہمیشہ سے یہ رہا ہے, اور وہ سری لنکا کے ساتھ ایک آئی لینڈ پہ لڑتے ہیں
इस तरह का मिजाज रहा है। लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही एक साफ, यानी कत्ल दुनिया में हो रहे हैं और साफ वाज़ेह शहादतें आ रही हैं। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान ये एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और दुनिया को एक दफ़ा दोबारा रीअसेस करना पड़ेगा और नए शवाहिद की रोशनी में नए लेंस से इंडिया को देखना पड़ेगा। इफ्तिखार साहब मुख्तसर मैं ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को भी यही मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए जो कनाडा ने किया है, क्योंकि बात बड़ी वाज़ेह है और बड़ी क्लियर है। ठीक है जी। और जो भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी दहशतगर्दी करवाता है उनकी हुकूमतों को वैसे पैगाम दिया जाए जो कनाडा की हुकूमत ने हिंदुस्तान को दिया। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।